बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग इन साउथ के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाज़रीन, डिजिटलाइजेशन का दौर है एंड वी लिव इन अ डिजिटल वर्ल्ड। और हम जो है शॉपिंग से लेकर खाना तक ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे होते हैं। हम ऑनलाइन जो है चीज़ें ख़रीद तो रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम ऑनलाइन अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। हम अपनी कोई प्रोडक्ट है तो उसको सेल कैसे कर सकते हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग इस हवाले से भी हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल आर्मी में सर्व किया और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो किस तरह से उन्होंने अपना एक डिजिटल ई कॉमर्स सेटअप स्टार्ट किया और वो किस तरह से इसको रन कर रहे हैं। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के हमारे जो गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद तैमूर ख़ान सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि जो आर्मी का किस तरह का बिज़ी स्केड्यूल होता है और ई कॉमर्स का जो काम है वो समझा जाता है कि आप लेयर टाइम में भी कर सकते हैं, आप अपने जो काम साथ जॉब्स कर रहे हैं उसके साथ भी आप कर सकते हैं। तो किस तरह से आपको क्लैश नहीं फ़ील होता कि आपने सारी ज़िंदगी 28 साल आप आर्मी में काम करके किस तरह से इस फील्ड में आए और किस तरह आपने ये एक अपना स्टार्टअप आपने स्टार्ट किया और आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, कैसी जर्नी है ये? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इट वाज अ बिग शिफ्ट फॉर मी वंस आई शिफ्टेड फ्रॉम मिलिट्री टू अ डिजिटल वर्ल्ड। आप ये समझ लें कि मैं एक फ़िज़िकल वर्ल्ड से निकल के एक वर्चुअल वर्ल्ड में दाखिल हो गया। वो चीज़ें जो मैंने 28 साल के अपने कैरियर में देखी, वो चीज़ें जब मैं इस वर्ल्ड में दाखिल हुआ तो उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं था अलावा एक चीज़ के, और वो थी आपकी लगन, मेहनत और डेडिकेशन और हिम्मत, डिसिप्लिन। तो ये वो चीज़ें थी कि जो कि मैंने मिलिट्री में सीखी। अच्छा, आर्मी का डिसिप्लिन समझा जाता है एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है आर्मी की, जो एक कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हम बिल्कुल नहीं जी सकते वो लाइफ जो आर्मी में आप जीते हैं। तो आपको वो डिसिप्लिन आगे ज़िंदगी में भी काम आया, ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो होता है कि हम तो अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं आर्मी में जब वो अकेडमी में ट्रेनिंग भी ले रहे होते हैं तो उनको होता है कि हम एक दफ़ा ट्रेनिंग हो जाए हम तब भी थोड़े से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन आपने बाद में भी वही डेडिकेशन अपने साथ रखी और आपने वही डिसिप्लिन लेके चले, बहुत बड़ी बात है। देखिए, फ़ौज में जब हम जाते हैं तो वो आपको एक तोड़ के एक नई शख्सियत आपकी बना देते हैं, क्योंकि आप जब तक फ़ौज में नहीं गए होते तो आप वो डिसिप्लिन लाइफ उस तरह नहीं होती ना। उस तरह सुबह उठना, जॉगिंग अपनी मर्जी से उठना, सब कुछ खुद करना, जब मर्जी जहाँ मर्जी चले जाना। लेकिन जब एक तो फ़ौज में आप आ जाते हैं तो उसके बाद आपकी एक लाइफ जो होती है वो एक रूटीन डिसिप्लिन के हिसाब से हो जाती है और वो ना चाहते हुए भी आपको वो करना पड़ता है। एंड वंस यू गेट यूज टू इट तो उसको फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। वो जो डिसिप्लिन लाइफ है, आपकी अलमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपके कपड़े सीधे रखे होने चाहिए, इस्त्री होनी चाहिए, जूते पॉलिश होने चाहिए, आपका यूनिफॉर्म स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, आपको टाइम पे हर जगह पे पहुंचना चाहिए। सो वो चीज़ें आप सारी ज़िंदगी साथ लेके चलते हैं। अच्छा, और ये चीज़ें ना हम समझते हैं कि आर्मी से लिंक कर देते हैं इसको, और डिसिप्लिन तो एक इंसान में होना ज़रूरी है। जानवर और इंसान में फ़र्क क्या रह जाएगा? नहीं, बल्कि जानवर कितने डिसिप्लिन होते हैं। आप ज़रा चूंटियों की लाइन देखें, वो तो लाइन में चल रहे होते हैं, लेकिन हम लोग लाइन तोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि जानवर और चूंटियाँ हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन में साथ चलते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आप अपना डिसिप्लिन हमेशा साथ, जब कुछ सीखते हैं जब आप, तो वो आप हमेशा साथ लेके चलें, आप उसको अनलर्न नहीं कर रहे। तो आपने वो डिसिप्लिन आपको कैसे आपको रिटायरमेंट के बाद मैंने जो ज़्यादातर आर्मी पर्सनल्स जो रिटायर्ड देखे हैं वो या तो प्रॉपर्टी में जाते हैं या वो अपना कोई बड़ा बिजनेस, बिल्कुल, या कोई बिल्कुल जॉब्स तो बहुत हाई लेवल की जॉब्स करते हैं। आपको कैसे ये आइडिया आया कि मैं अब अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट करता हूँ और मैं अपनी एक कंपनी बनाता हूँ? किस तरह से ये आइडिया किस तरह आया? और अच्छा, एक चीज़ आइडिया आ जाता है, आइडिया होता है इंसान के पास, उसको इनिशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे। और हम जिस मुल्क में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में, हर काम को समझा जाता है कि मैं ये पर्सनालिटी का हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी ये काम किए तो मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी। जी हाँ, बिल्कुल। तो किस तरह से आपने उस बैरियर को ब्रेक किया और आप आर्मी के बाद बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड में आए और रिटायरमेंट के बाद 28 साल ज़िंदगी के आपने एज आर्मी पर्सनल सर्व करके किस तरह से आपने ये इनिशिएटिव लिया? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा ना कि आर्मी से निकल के इस वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आना, ट्रांजिशन बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी मैं एक पक्का फ़ौजी था।
سیاچن، کارگل اور وزیرستان اور ریگستان ہر جگہ سے گزر کے یہاں پہنچا. جب ریٹائر ہوا تو میں نے یہ سوچا کہ میں جس طرح ایک ہوتا ہے کہ جاب جس طرح آپ کہہ رہی جاب کر لو، پراپرٹی کی طرف چلے جاؤ، تو میں نے میں نے کہا کہ میں آؤٹ آف دا باکس کچھ دیکھوں. تو آؤٹ آف دا باکس مجھے نظر آیا کہ آج کل ڈیجیٹل ورلڈ چل رہی ہے اور ہر چیز ڈیجیٹلائزڈ ہے، تو وائی ناٹ ٹو انٹر ان دس فیلڈ. although not having any prior experience to that, but چھوٹا موٹا جو پتا تھا، جو پاور پوائنٹ اور ورڈ ڈاکومنٹ زندگی میں چلائے تھے، صرف وہی پتا تھا. تو جب میں نے اس فیلڈ کو دیکھا، اس کو ایکسپلور کیا ریٹائرمنٹ کے بعد، آئی ہیڈ سم ٹائم جس میں مجھے اپنے آپ کو انالائز کرنے کا ٹائم ملا کہ میرے اندر کیا پوٹینشیلز ہیں، میرے اندر کیا ٹیلنٹس ہیں. اور ایج کہتے ہیں نا، ایج ڈزنٹ میٹر. لائک اگر آپ 6 سال کے یا 60 سال کے، آپ نے اگر ایک ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ کے پاس ایک اسکل آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ایج میٹر نہیں کرتی ہے. سو میں نے اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھا کہ میری کیا ایج ہے، اور شاید میرے بچے اس ایجز میں جہاں ان کو چیز سیکھنی چاہیے. بٹ آئی تھاٹ اٹ ادروائز، اینڈ میں نے اس کے اندر سوچا، میں نے کورس خود کیا، میں نے راتیں لگائیں 12-16 گھنٹے بیٹھ کے میں نے لیپ ٹاپ کے اوپر کام کیا. اور پھر میں نے اسکل حاصل کرنے کے بعد اس کو پالش کیا. اس کو پالش کر کے پھر میں نے امیزون امریکہ کے اوپر کام شروع کیا. تھوڑا سا انویسٹ کیا، پہلی پروڈکٹ لانچ کی، کچھ جھٹکے لگے، کچھ پرابلمز آئیں، کچھ پریشانیاں ہوئیں. وہ تو کسی بھی بزنس وہ تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ٹھوکریں آپ کو لگتی ہیں اور ٹھوکروں سے آپ سیکھتے ہیں. جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو فیلئر ہے وہ سکسیس کی پہلی سیڑھی ہے. جب تک آپ گریں گے نہیں تو آپ گر کے اٹھیں گے کیسے؟ گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. سو آپ کو اس طرح بہت ساری چیزوں سے، آپ مشکلات سے آپ فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، لرننگ پروسیس ایک اپنی جاری رکھتے ہوئے، دین میں نے اسٹیپ کیا پھر دوسری پروڈکٹ کی طرف، پھر اس میں کچھ میں نے سیکھا، پھر تیسری پروڈکٹ کی طرف لانچ کیا. تو الحمدللہ میں نے کوئی 3 پروڈکٹ اس وقت امریکہ امیزون میں میری چل رہی ہیں. اور میں نے کام خود جب میں نے کر لیا، تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ وائی ناٹ ایجوکیٹ کیا جائے باقی لوگوں کو، میرے اپنے کولیگس کو، ان کی فیملیز. میں نے پہلے ان لوگوں کو دیور میں ٹارگیٹ آڈینس، ان کے میں نے سکھانا شروع کیا. پھر اس کے بعد لوگ بڑھتے گئے، وہ کہتے ہیں نا قافلہ بڑھتا گیا، کارواں بڑھتا گیا. تو اس طرح یہ کہ میں نے اس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا. پھر اس کے بعد کچھ چینلز کے اوپر میرا مارننگ شو وغیرہ آیا، تو صرف اور مجھے باہر سے بھی لوگ آنا میرے پاس اسٹارٹ ہو گئے. سو میں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا امیزون. اچھا، ایز یو مینشنڈ کہ آپ کو ایم ایس ورڈ اور جتنا ہم سب کو جتنا پتہ ہے اتنا ہی پتہ تھا، اور آپ کا اتنا کوئی عبور نہیں تھا، نہ ہی کوئی بہت زیادہ پہلے پرائر ٹو دیٹ ایکسپیرینس تھا. تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا چیزیں، کیا ایسے ایلیمنٹس ہیں جو ضروری ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے؟ کیونکہ ایکسپیرینس آپ ہمارے سامنے ایک مثال ہیں کہ آپ جب ایک چیز میں انیشیٹ کر لیتے ہیں تو اس کو آپ لرننگ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو کیا ایسی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے، قدم رکھنے کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جب بھی آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اکوپمنٹ کی بات کر لیتا ہوں. بالکل سنگل اسمال لٹل لیپ ٹاپ. آج کل لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ لیپ ٹاپ اگر ہم لیں، انٹرنیٹ پہ کام کریں تو بڑا کوئی ہائی فائی لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، لاکھوں کا ہونا چاہیے. 15-20 ہزار کا آج کل لیپ ٹاپ آ جاتا ہے. اچھا نارمل لیپ ٹاپ آپ لیں، موبائل فون سے زیادہ سستا لیپ ٹاپ آ جاتا ہے. ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے، اور ہر گھر میں آج کل نہیں ہے تو آپ اپنے موبائل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہونی چاہیے کمپیوٹر کی. تھوڑی بہت نو ہاؤ کا مطلب یہ کہ تھوڑی بہت انگریزی آپ کو آنی چاہیے. اتنی ضرور ہے کہ آپ کنورس کر سکیں لوگوں کے ساتھ. آپ پالیسیز اگر آپ کے سامنے امیزون کی آ رہی ہیں، یا آن لائن اگر آپ کوئی کانٹینٹ رائٹنگ کر رہے ہیں، گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں، کوئی ٹولز آپ بائی کریں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو اتنی انگریزی ضرور آنی چاہیے جہاں آپ اس کو سمجھ سکیں آپ اور دوسرے کو سمجھا سکیں. جب یہ ساری چیزیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو لاسٹ چیز آتی ہے وہ ول پاور آتی ہے. اور ول پاور یہ ہے کہ آپ کو ایک لگن ہو آپ کے اندر. اگر آپ کے اندر لگن نہیں ہے نا، تو پھر آپ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی ٹیلنٹ حاصل کر لیں، کوئی بھی اسکل حاصل کر لیں، تو اٹ ول ریمین ایز اٹ از ٹل دا ٹائم یو وونٹ پالش اٹ. سو آپ کو یہ چیز کی ضرورت ہے. اچھا، کر کون سکتا ہے اس کو؟ کوئی بھی وہ مرد یا عورت کر سکتا ہے جس کے پاس یہ لیپ ٹاپ اور یہ تھوڑی سی انگریزی اور انٹرنیٹ کنیکشن. اچھا، اینی کین ڈو. آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، انٹرنیٹ کنیکشن ہو. جی ہاں. اچھا، لیپ ٹاپ کے علاوہ فون سے بھی آج کل سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ ٹولز کی ریکوائرمنٹ آپ کو ہوتی ہے.
آپ کو کچھ اس طرح کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ویب بیسڈ ہوتی ہیں اور اس میں آپ موبائل سے کام نہیں کر سکتے. سو کچھ چیزیں آپ تو موبائل سے کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزوں کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. آپ نے ٹولز لینے ہوتے ہیں, کچھ گوگل کروم ایکسٹینشنز بنانی ہوتی ہیں, دیٹ یو کین ڈو اٹ آن موبائل. سو کسی کے لیے بھی جو یہ اچھا ہر گھر میں ایک لیپ ٹاپ تو لازمی ہوتا ہی ہے, یہ تو ایک فیکٹ ہے. نہ بھی ہو تو ڈیسک ٹاپ سے بھی کام ہو جاتا ہے, ناٹ نیسسریلی لیپ ٹاپ. یہ اگین آپ ایک ڈیسک ٹاپ بھی لے سکتے ہیں, 15-20 ہزار کا ڈیسک ٹاپ لے لیں آپ. بالکل. اچھا خواتین جو گھر بیٹھی ہیں اور اسٹوڈنٹس, جو ہمارا زیادہ تر ہماری جو آبادی ہے نا اس میں ایک تو اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج یا یونیورسٹی گوئنگ ہیں, جو پڑھائی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اخراجات خود بیئر کریں, جو کہ مجھے ایک چیز ویسٹ کی پرسنلی بہت پسند ہے کہ جب ان کا کوئی اسکول گوئنگ بھی بچہ ہوتا ہے نا, وہ اسٹوڈنٹ اپنے اخراجات, اپنی ساری جو اس کے ہے نا وہ خود اس کو بیئر کرتا ہے. وہ خود کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے, وہ کہیں پر بھی وہ ویٹر بھی ان کو کھڑے ہونے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. بالکل ہمارے اسٹینڈرڈس بہت ہائی ہیں. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے نا ان کو یکدم افسر بننا ہے, انہیں افسری سے نیچے والی نوکری نہیں چاہیے, لیکن ساتھ انکم بھی چاہیے. اور خواتین کے ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے مسائل ہوتے ہیں, وہ گھر سے باہر اکثر اجازت نہیں ہوتی باہر جانے کی. تو خواتین جو ہیں وہ کس طرح گھر بیٹھ کر, اور اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی کے ساتھ ہی پارٹ ٹائم میں کس طرح ارننگ کر سکتے ہیں آن لائن. رائٹ. میں سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی آج جب میں آ رہا تھا ادھر آپ کے اسٹوڈیو کی طرف, تو راستے میں مجھے ایک بچی نظر آئی جو کہ اسکوٹر چلا رہی تھی, اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ ہماری خواتین کے اندر یہ ایک سینس آ رہا ہے کہ وی آر انڈیپینڈنٹ. اور دیکھیں کسی کے اوپر ریلائی کرنا, ڈپینڈ کرنا, بھائی چھوڑے گا بائک کے اوپر, کب تک والد صاحب گاڑی پہ چھوڑیں گے, کب تک کریں گے, کب تک میں میٹرو میں بیٹھ کر آؤں گی, کب تک میں رکشے میں چڑھ کے آؤں گی 6 لوگوں کے درمیان میں بیٹھ کے. خواتین کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا ان ٹرمز آف ایوری تھنگ, آپ انہیں آپ اسکوٹی تو لے کے دے رہے ہیں, وہ چلا کے چلی تو جائیں گی, اب ان کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کریں گی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ضروری ہے کہ خواتین خود اپنی, ان کا سورس آف انکم بھی کوئی ہو, تھوڑا ہو چاہے لیکن ہونا چاہیے. بالکل. سو انڈیپینڈنٹ رہنے کا یہی ہے کہ آپ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو نہ صرف یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں بلکہ ان کے پاس خود اپنا اتنا ایک اکنامک یا ان کے پاس کوئی ایک سپورٹ ہونی چاہیے جو وہ خود جنریٹ کر رہی ہوں. سو اب آپ آن لائن ارننگ کر کے آپ یہ ساری جو سپورٹ ہے یہ جنریٹ کر سکتے ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے, سب سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے یہ خواتین کے لیے, اور اسپیشلی ہماری پاکستانی معاشرے کی خواتین کے لیے بہت فیزیبل ہے. کیونکہ ایک خاتون جس نے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے, اپنے خاندان کو دیکھنا ہے, اپنے سسرال کو دیکھنا ہے, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی بچوں کو پالنا ہے, یا فار دیٹ میٹر ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس نے اپنے یونیورسٹی جانا ہے, اسکول جانا ہے, کالج جانا ہے, اس کے پاس کیا ٹائم ہے اور اس کے پاس کیا ریسورسز ہیں. ریسورسز تو میں نے آپ کو بتا دی کیا ضرورت ہے. اب ٹائم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. دن میں گھنٹے سے 2 گھنٹہ چاہیے آپ کو اس میں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک خاتون اگر کوکنگ سیکھ رہی ہے تو کیا اس کو 6 گھنٹے تو کچن میں نہیں گزارنے پڑتے. اس نے اگر ایک ڈش سیکھنی ہے, ایک پرٹیکولر ڈش سیکھنی ہے, تو شی ول ناٹ ٹیک مور دین ہاف این آور یا 1 گھنٹہ. اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہوگی, اپنی بڑی بہن کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور وہ بیٹھ کھڑے ہو کے وہ سیکھ لے گی کہ میں نے چیز کیسے بنانی ہے. اور آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے, آپ یوٹیوب پہ آن لائن ریسیپیز دیکھ کے فوراً بنا لیتے ہیں. اب تو آپ کو ریلائی بھی نہیں کرنا پڑتا کہ ساس سکھائے گی یا ماں سکھائے گی, تو اب تو یوٹیوب ہی ماں ہے سب کی, تو آپ اس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. سو جب آپ اس طرح کی چیز سیکھ سکتے ہیں, ایک ٹیلنٹ, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, اسکل سیکھ سکتے ہیں آپ, تو وائی ناٹ آپ ان اسکلس کو سیکھنے کے لیے اپنا ٹائم دیں. گھنٹہ 2 گھنٹہ دن میں آپ یقین کریں کہ اگر آپ روز 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے لگائیں گے تو آپ بڑے آرام سے اسکل سیکھ کر, کسی قسم کی بھی انٹرنیٹ کے اوپر اسکل سیکھ کر آپ پیسے کما سکتے ہیں. اچھا ایک نا کوشچن ہوتا ہے کہ ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک تو یہ آبویسلی ہیں, لیکن ان میں کیا فرق ہے, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. عام جو لے مین ہے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان میں کوئی ڈفرینس بھی ہے یا یہ ایک ہی چیز ہے. اچھا اب ایک اور بات, میرے 2 سوال ایک ساتھ ہی ہیں. وہ ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. پاکستان نو ڈاؤٹ تیسرے نمبر پہ ہے امیزون پر جو ہے بزنس پروڈکٹس اپنی بیچنے میں, لیکن اس کے ساتھ ہی
جن لوگوں کے پاس انویسٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں, موسٹلی اگر وہ اسٹوڈنٹس ہیں, جیسے ابھی بات کی ہم نے کہ فیمیلز ہیں جس طرح, تو ان کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو وہ کیا اور طریقہ کار ہے جس کے تھرو وہ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں؟ کیا اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک دکاندار ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ دکان بنا لیتا ہے, جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ دکاندار کا وہ آگے اسسٹنٹ کھڑا ہو جاتا ہے. تو کیا ادھر بھی کوئی اسسٹنٹ والا کانسیپٹ ہوتا ہے, کوئی ورچوئل اسسٹنٹ اور اینی تھنگ لائک دس؟ جی بالکل, میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دوں گا کہ جو اس وقت انویسٹمنٹ کی لوگ بات کرتے ہیں, دیکھیں اس میں دو اینڈ اسٹیٹس ہوتی ہیں کسی بھی کورس کرنے کی, کسی بھی جو اسکل کو حاصل کرنے کی انٹرنیٹ کے اوپر. ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں, آپ پیسہ لگا کر آپ کوئی چیز بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں اور یا کاروبار کرتے ہیں, اور دوسری اس کی اینڈ اسٹیٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. آپ اسکل سیکھتے ہیں اور وہ اسکل سیکھ کر آپ دوسروں کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اس میں آپ کا خرچہ 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ آپ لوگوں سے وہ سروسز کے پیسے لیتے ہیں. آپ بالکل اس کو اس طرح سمجھ لیں. اور آپ پر آور کے حساب سے بھی, میں اکثر دیکھتی تھی فائیور پہ, اپ ورک پر پر آور کے حساب سے وہ 600-700 ڈالر پر آور ارن کر رہے ہیں, اور یہ سکسیس سٹوریز ہمارے یہاں بہت ہیں, ٹو مچ. اور ماشاءاللہ سے اگر دیکھیں ہماری خواتین یہ بہت کام کر رہی ہیں, بہت ارن کر رہی ہیں, بہت پیسہ کما رہی ہیں, اسی طرح گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں اور وہ اسکل حاصل کر کے وہ اپنے اس کو آزما رہی ہیں. تو آپ یہ کہ آپ اگر آپ پیسہ آپ کے پاس کم ہے, تو اگر آپ 8-10 لاکھ روپے بھی آپ کے پاس ہے تو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں. لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ آپ امیزون کے اوپر کام کر رہے ہیں, اگر آپ باہر کچھ بیچ رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو کروڑوں روپے کی ضرورت ہوگی. نہیں, آپ 8-10 لاکھ روپے سے کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. نہیں ہے تو ورچوئل اسسٹنٹ کے طور پہ کام کر کے لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں, اور اپنے فارن کسٹمر سے آپ ڈالر میں, بلکہ پاکستانی کسٹمر سے آپ ڈالر میں ارن کریں. آپ آرام سے یہاں $300-400 پر منتھ آپ ایک کسٹمر سے لے سکتے ہیں. سو دس از دا وے. اچھا, دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کیا فرق ہے. ای کامرس جس طرح نام سے واضح, کامرس کا مطلب ہوتا ہے بزنس, اور ای کا مطلب ہوتا ہے الیکٹرانک. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بزنس الیکٹرانک بیس کے اوپر ہوگا, موبائل اور انٹرنیٹ کے اوپر ہوگا, الیکٹرانک خرید و فروخت. ایگزیکٹلی. کہ اگر میں نے فار ایگزامپل جوتے خریدنے ہیں تو میں آن لائن جا کے دیکھوں گا کسی برانڈ کے جوتے, اور میں آن لائن سے آرڈر دے دوں گا. آج کل زیادہ تر شاپنگ جو ہے نا آن لائن ہی ہوتی ہے. وہ خواری ختم ہو گئی ہے کہ آپ کس طرح جائیں, اٹھیں, سردی ہے, گرمی ہے, 1000 بہانے ہوتے ہیں. اب آپ فون اٹھاتے ہیں اور جی جہاں سے آپ نے آرڈر کرنا ہے, ہر برانڈ کا آن لائن اسٹور ہے, آن لائن ان کی ویب سائٹ ہوتی ہے, آپ وہاں سے آرڈر کرتے ہیں, اور اکثر ادھر سیل بھی زیادہ ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائیں, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ بھی بزنس آئیڈیا ہے نا, ہم بزنس کریں اس طرح. کیوں ایسے کر سکتے ہیں ہم کہ ہم دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں لوگوں میں کوئی جان پہچان, کوئی رشتہ دار, کوئی ساتھ والا گاؤں, کوئی ساتھ والا شہر, کوئی دور پار شہر, کوئی کزن, کوئی رشتہ دار کوئی ایسی چیز بنا رہا ہو جو کہ بہت سیل جس کی ہوتی ہو. آپ اس کی تصویریں کھینچ کے ایک پیج بنائیں دراز کے اوپر اور وہ بیچنا شروع کر دیں. آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ آپ وہ برانڈ بنا رہے ہیں, نہ آپ اس کو آپ کیا کریں, آپ صرف تصویریں کھینچ کے آپ نے اس کو لگا دی. آپ نے اس کو بتا دیا پہلے کہ یار یہ تمہاری یہ بکے گی چیز, اگر میں یہ 1000 روپے کی چیز بیچوں گی تو اس میں سے 500 تمہارے, 500 میرے, یا میری ایفرٹ ہے چلو 600 میرے تو 400 تمہارے. سو آپ یو کین آلویز گو فار دیٹ. سو دس از ای کامرس. ای کامرس کیا چیز ہے؟ کمنگ بیک ٹو دا کویشچن, کہ ای کامرس ہے کہ آپ اسٹور اپنا بنا رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اسٹور بنا لیا, میری ایک رشتہ دار خاتون ملتان کے گاؤں میں ایک بڑی اچھی کڑھائی کرتی ہیں کپڑوں کی, ٹھیک ہے. میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, میں نے ان کو کہا یار میں اس طرح آپ کی چیز بیچوں گا, ٹھیک ہے. تو وہ جو چیز میں بیچ رہا ہوں, جس چینل پہ آ کے, جس پلیٹ فارم کے اوپر میں وہ بیچ رہا ہوں, وہ ای کامرس کہلائے گا. اب وہ میں بیچ تو رہا ہوں, اب اس بیچنے کے لیے مجھے لوگ چاہیے کہ وہ لوگ اس پیج کے اوپر آئیں. پیج بنا کے میں رکھ دوں گا, جس طرح میں نے ایک دکان بنا لی تو کیا لوگ آنا شروع ہو جائیں گے. مجھے اس دکان بنانے کے بعد اس کی تشہیر کرنی پڑے گی, مجھے ایڈورٹائز کرنا پڑے گا, مجھے بل بورڈ لگانے پڑیں گے, مجھے اخبار میں اشتہار دینا پڑے گا, مارکیٹنگ. سو دس از ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ای کامرس کا مطلب ہے کہ بزنس کرنا, آن لائن بزنس کرنا. آپ نے ایک اسٹور بنا لیا, بالکل, اور اس کے بعد آپ نے اس کی تشہیر کو بیچا کیسے آپ نے لوگوں کو ای میلز کی, آپ نے ٹک ٹاک پیج بنایا, آپ نے فیس بک پیج بنایا, آپ نے انسٹاگرام پیج بنایا, ایڈز کیسے ان کے اوپر بنائے. تو تشہیر کرنے کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. بالکل آپ یہ کام کر سکتے ہیں آرام سے. ہاں جی, خواتین کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, دیکھیں خواتین کا یہ ہے کہ خواتین کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے. ہمارے ملک میں جو خواتین ہیں وہ بہت محنتی ہیں,
تعلیم. بہت ساری ایسی خواتین پریشان ہو رہی ہوتی ہیں, مجھے بہت سارے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میں فار ایگزامپل خاتون نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ میں یہاں رحیم یار خان کی رہنے والی ہوں اور میں بی ایڈ ہوں اور میں یہاں 7,000 روپے کی نوکری کر رہی ہوں, 7,000 روپے کی ٹیوشن پڑھا رہی ہوں. میں کیا کروں, جو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, میرے بچے, میرے شوہر, میرے گھر میں لوگوں کو میں نے دیکھنا ہے. سو ان تمام خواتین کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نے تعلیم آپ کی میٹرک تک ہے, آپ کو اتنی نو ہاؤ ہے کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے, تو آپ کوئی ٹیلنٹ, کوئی اسکل حاصل کریں, کانٹینٹ رائٹنگ سیکھ لیں. آپ اسکل کا دور ہے, اسکل کا دور ہے, آپ کوئی اسکل سیکھ لیں اور آپ کی اسکل لاکھوں کروڑوں اچھا میں ہمارے بکے گی. پلیٹ فارم کے ذریعے اگر آپ بتا سکیں کہ اسٹوڈنٹس یا جو فیمیلز ہیں یا کوئی اور بھی اگر کوئی مرد حضرات بھی چاہتے ہیں کہ اینی ون ہو وانٹس ٹو لرن دی اسکلس اور اس کو اس فیلڈ میں آنا ہے, تو کیا اس کو کرنے کی ضرورت ہے اور راستے کون سے ہیں؟ اگر آپ بھی کوئی ٹریننگ ریکمینڈ کر سکتے ہیں, آپ سے کس طرح کانٹیکٹ کیا جائے, کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے سیکھتے ہیں, اور یو آر این انسپریشنل اسٹوری. آپ نے زندگی میں کیا سے کیا آئے, آپ کی ایک جرنی ہے, تو آپ بتا سکیں اگر کہ آپ کو کس طرح سے کانٹیکٹ کیا جائے. اچھا دیکھیں, 2 ویز ہیں آپ کو اسکل حاصل کرنے کے آج کل کے زمانے میں جو آن لائن اسکل ہے. ایک تو یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں, انسٹاگرام کی سٹوریز ہیں, ریلز ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت دائیں بائیں. آپ کو جب آپ کھولیں, اگر آپ ایک دفعہ الگوریدم میں آ جائیں نا انسٹاگرام کے, تو آپ کو وہی آنا شروع ہو جائیں گے, بار بار وہی. آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کروڑوں کماؤ, لاکھوں کماؤ, ایک دن کے اندر کما لو. ایسا کچھ نہیں ہے. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے, ہر چیز کا پروسیس ہے. بالکل پروسیس ہے. پہلے اسٹیپ کے بعد آپ اسٹریٹ اوے 10ویں سیڑھی پہ نہیں جا سکتے. آپ کو دوسری, چوتھی, 8ویں, 10ویں کراس کر کے. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اتنی لاؤبالی ہے کہ ان کو یکدم سکسیس چاہیے ہوتی ہے, ان کو بس اچانک سب چاہیے. اور لوگ بھی پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. گلی گلی, محلے محلے میں لوگ کھول کے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں آج پاکستان میں سب سے بڑا جو امیزون کا ایک گڑھ ہے وہ میاں چنو ہے, اور وہاں پر فراڈز بھی بہت ہو رہے ہیں, اور پاکستان اس وجہ سے بلیک لسٹ بھی ہوتا ہے اکثر پلیٹ فارمز پر نا. تو اس حوالے سے کیا میسج کیا دینا چاہیں گے؟ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے, وقت کی قلت کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے اختتام کی طرف جانا پڑ رہا ہے. تو میں آخر میں آپ سے میسج لوں گی کہ منفی کیا اثرات پڑ رہے ہیں جو لوگ اس کا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج اٹھاتے ہیں, اور اس کے کیا نیگیٹو اسپیکٹس ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات, کسی بھی بزنس میں نا آنیسٹی, ایمانداری سب سے بڑی چیز ہے. یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے, یہ ہمارے ایتھکس میں بھی ہے, ہر چیز میں ہماری ایمانداری آپ رکھیں. یہ جو آپ نے جس شہر کا نام لیا ہے, اس سے بہت اچھے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, لیکن درمیان میں کچھ ایسے برے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ساری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے. سو اٹ از سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ ایسی جگہوں سے, کریڈیبل جگہوں سے آپ سیکھیں, کانٹیکٹ لیں لوگوں کا جو کہ اچھے کورسز کروا رہے ہیں اور آپ کو مینٹورشپ اچھی پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ میرا جب میں نے یہ سارا کام سٹارٹ کیا, میں نے بزنس کیا, تو میں نے اپنی پھر ایک فرم کھولی کہ میں نے دیکھ لیا کہ میں اپنا کام اچھا کر سکتا ہوں, میں نے کر رہا ہوں, تو میں نے کہا وائی ناٹ. جب آپ سیکھ لینا تو یہ آگے سکھانا بہت ضروری ہے. ثواب کا کام بھی ہے, استاد تو ویسے بھی باپ کا درجہ رکھتا ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اسکل کو حاصل کر کے لوگوں کو سکھاؤں. تو میں نے اس کے اوپر ایک فرم بنائی, اس کا نام ہے ای کام گیٹ وے. تو اس کی میں نے ایک ویب سائٹ بھی ہے, ای کام COMM کر کے, ECOMM ای کام اور gateway.com. یہ ایک ویب سائٹ بھی ہے, واٹس ایپ نمبر بھی میرا ہے, اس کے اوپر سب کچھ ہے. اس میں بہت سارے کورسز, ہم 10-12 کورسز میں آفر کر رہا ہوں لوگوں کو. آن لائن کورسز بھی ہیں اور فزیکل بھی ہیں, بٹ انفارچونیٹلی میرا آفس اسلام آباد میں ہے, تو فزیکل کورسز اسلام آباد میں ہو سکتے ہیں. بٹ آلویز آپ یو کین ریکمینڈ, جو یہاں لوگ پنڈی اسلام آباد میں لوگ رہتے ہیں, کوئی رشتہ دار ہیں, کوئی جاننے والے ہیں جن کو ضرورت ہے. آن لائن کنسلٹنسی تو آپ سے لے ہی سکتے ہیں. جی بالکل, وائی ناٹ. سروسز بھی ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے, اتنے اس کے پاس انویسٹمنٹ کے 8-10-15-20 لاکھ روپے ہیں, مختلف پیکیجز ہیں جس میں ہم ان کی انویسٹمنٹ بھی چلا سکتے ہیں. ہم سے وہ لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں جن لوگوں کے پاس مختلف جو چیزیں یہاں پاکستان میں بنا رہے ہیں اور وہ باہر سیل کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی اسٹولز بنا رہے ہیں, کوئی چیئرز بنا رہے ہیں, کوئی اور چیز بنا رہے ہیں, پوٹری, ملتان کی پوٹری بہت ہے, جس طرح کہ اپنے کپڑے پہنے, اس طرح کی پوٹری کتنی چلتی ہے, تو یہ پوٹری ہے, یہ دنیا میں لوگ بیچ رہے ہیں ملتان سے لے جا کے. تو وائی ناٹ ملتان اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس کو بیچیں. ملتان کی ثقافت جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے. ملتان کی بلو پوٹری, ملتانی کھسے, ملتانی کڑھائی, ملتان تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ
بہت اچھا گڑھ بھی ہے اور یہ جو ہے نا ایک گولڈن چیز ثابت ہو سکتی ہے, گولڈن سٹی بن سکتا ہے اس حوالے سے. لیکن لوگوں کو پروسیس سے وہ اویئر نہیں ہوتے, اویئرنیس نہیں ہے. تو اسی اویئرنیس کے حوالے سے جو ہے نا ہم آپ کا جو ہے ویب سائٹ کا لنک بھی شیئر کر دیں گے اور آپ کا نمبر بھی شیئر کر دیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پروگرام کے تھرو آپ سے کانٹیکٹ کرے گا اس کو ایک بہتر جو ہے رہنمائی فراہم کی جائے گی. اور اگر کوئی میرے پاس آپ کے چینل کے تھرو آتا ہے تو اس کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا. اچھا جی, یہ تو بہت بہت شکریہ اس آفر کا. یہ ساؤتھ ڈیجیٹل جو چینل ہے آپ کا, یہ میرا بڑے دل کے قریب ہے, اور آئی ووڈ لائک کہ میرے پاس جو لوگ آپ کے ریفرنس کے تھرو آئیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو اچھا ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے اور اچھی مینٹورشپ. تھینک یو سو مچ. اس کے بعد پروگرام کے بعد میں خود بھی آپ سے کانٹیکٹ کرنے لگی ہوں. سر بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی آج کے پروگرام سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. جی تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کے ہمارے اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, اور اسکلز کا دور ہے. اسکلز کے علاوہ آپ خالی ڈگریز سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. آپ کے پاس اگر جب تک کوئی اسکل نہیں ہے, آپ کے پاس ڈگریز کا انبار بھی لگ جائے تو وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی. تو امید ہے کہ آپ اپنے اندر کی سکلز کو پہلے ڈھونڈیں گے اور ان کو پالش کریں گے, ان کو انہانس کریں گے, اور زندگی میں جو مقام آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس کو حاصل کر لیں گے. اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ فضا مریم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.